बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से आपसे कुछ ख़बरें शेयर करते हैं और वो ख़बरें हैं इस रीजन से मुताल्लिक़। और उस रीजन में पाकिस्तान एक अहम तरीन प्लेयर है और ये मामला आगे बढ़ रहा है और जो सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो रही है उससे अब लगता ये है कि अल्लाह ताला इससे बचाए, लेकिन ये ख़ित्ता मज़ीद अनरेस्ट इसमें होगा इस ख़ित्ते में, यानी कि थोड़ी सी खूनरेज़ी का ख़तरा महसूस किया जा रहा है, खून रेज़ जंग का ख़तरा महसूस किया जा रहा है। और इसमें इस ख़ित्ते में तमाम बड़ी ताकतें, तमाम इंटरनेशनल प्लेयर्स एक बार फिर इसी ख़ित्ते में पंजा आजमाई करेंगे। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह और उस ख़ित्ते में अगर इस ख़ित्ते में आते हैं तो इसका मतलब साफ ज़ाहिर है कि पाकिस्तान भी उसका हिस्सा होगा, क्योंकि जो ताने बाने बुने जा रहे हैं और जो इत्तलात आ रही हैं वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। और इसलिए जो लोग पाकिस्तान को अंडरमाइन कर रहे हैं और ख़ास तौर पे प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका को अड्डे दे रहा है, फ़ौजी अड्डे, बल्कि कुछ तो कह रहे हैं दे दिए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। फ़िल वक्त ऐसा लग नहीं रहा और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से ये सारी सिचुएशन से निकला है, लेकिन जो हालात ख़राब हो रहे हैं वो अफ़ग़ानिस्तान के हैं। और अफ़ग़ानिस्तान में भी तमाम जो आलमी ताकतें हैं, तगड़े मुल्क हैं, उनके मफादात उधर जुड़े हुए थे और ये ज़मीन का एक सिर्फ टुकड़ा नहीं था कंट्रोल हासिल करने का, बल्कि यहाँ पे वो बैठ के बाकी पूरी रीजन को कंट्रोल करना चाहते हैं। उनका टारगेट कौन है? पाकिस्तान ज़ाहिर है जी। ये ख़ित्ता मैं आपको बता दूं कि ये सबसे सेंसिटिव रीजन है हमारा। इंडिया, उसके पास वो 1.5 अरब, तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ की आबादी का मुल्क है और वहाँ पे भी इस वक्त इंतहा पसंदी उरूज पे है और जो कुछ उधर हो रहा है वो हमारे सामने है। फिर वो एटमी कुव्वत है, जौहरी ताकत है, और चाइना जौहरी ताकत है, पाकिस्तान जौहरी ताकत है, रशिया जौहरी ताकत है। तो 3-4 मुल्क तो इस रीजन में मौजूद हैं जिनके पास जौहरी ताकत है और बाकी सारे उधर अमेरिका, बरतानिया और इसराइल और फ्रांस, ये बाकी ममालिक जो वो दूसरी साइड पे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस रीजन में अगले 2 साल में 2021 और 2022 ये तो बहुत पीक पे जाने वाला है, क्योंकि अब आलमी तज्ज़ियाकारों ने भी ख़दशे का इजहार कर दिया है। उसकी वजह यह है कि अफ़ग़ानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजों का इनखला तेज़ी से शुरू हो रहा है, तेज़ी से। और मई से 1 मई से शुरू हुआ था और सितंबर तक जाना है, लेकिन सिर्फ मई के महीने में, 1 महीने में 44% गैर मुल्की अफवाज और उनकी तनसीबात अफ़ग़ानिस्तान से निकाली जा चुकी हैं, 44%। और उसकी रीज़न ये है कि अफ़ग़ानिस्तान में बहुत ज़्यादा खूनरेज़ी शुरू हो चुकी है और क्योंकि अगेन माहौल वही है। आप पीछे चले जाएं, कोई 30-40 साल पीछे, जब रशिया का डिक्लाइन हुआ था तो तब इसी हाल में छोड़ के अमेरिका निकल गया था, क्योंकि उसने जो अपने मकासद थे वो हासिल कर लिए थे। अब तो उसको अपने मकासद भी हासिल नहीं हुए और ना उसको कंट्रोल हासिल हो सका। वो एक कठपुतली गवर्नमेंट है, उसके पास कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए अफ़गान तालिबान ने भी अपने आप को मज़ीद तेज़ कर दिया है। अब अफ़ग़ानिस्तान से रेगुलर फ़ौज तो निकल जाएगी, लेकिन जो प्रॉक्सीज़ हैं वो मौजूद रहेंगी और वो ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ। अमेरिका ने जी 20 रोज़ में, अब अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट कदम है वो है बग्राम एयर बेस, फ़ौजी अड्डा है, सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा अफ़ग़ानिस्तान का। वो अगले 20 रोज़ में अमेरिका ने अफ़गान फोर्सेस के हवाले करना है और उसके लिए उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब अफ़गान ये
بگرام ایئر بیس جو فوجی اڈہ ہے یہ اس لیے امپورٹنٹ بھی اور سب سے امپورٹنٹ اور سب سے بڑا فوجی اڈہ یہ 1980 میں روس نے تعمیر کیا تھا، اور جو اس نے افغان جنگ شروع کی تھی یہ تب سے، اور یہ سب سے زیادہ استعمال یہ ہوا تھا، جتنے بھی جدید ترین بڑا بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے لوکیشن کے اعتبار سے بھی۔ تو یہاں پہ اس نے لاکھوں فوجی تعینات کیے تھے، اور یہ ایک سینٹر پوائنٹ تھا ان کا، یوں سمجھ لیں، اور یہیں سے وہ پوری افغان جنگ جو ہے وہ آپریٹ ہو رہی تھی۔ اس کے بعد یہ امریکہ کے کنٹرول میں تھا جب سے 9/11 ہوا، اب تک جو ہے 20 روز میں اب انہوں نے جلدی وہ کر رہے ہیں، وہاں سے نکل رہے ہیں، کیونکہ ان کا اندازہ ہے کہ حالات مزید خراب ہو رہے ہیں، اور اس لیے وہ پاکستان سے صرف اس وقت یہ مدد مانگ رہے ہیں کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں اور ہمیں وہاں سے نکلنے میں مدد دیں، کیونکہ غیر ملکی فوجوں کا انخلا پرامن طریقے سے ہو جائے اور کوئی بہت بڑا نقصان نہ ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ جتنے بھی اہم فوجی اڈے ہیں وہ افغان فورسز کے حوالے کر کے جانا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کسی پہ افغان طالبان کا کنٹرول نہ ہو جائے، یا کسی اور پراکسی سمجھ لیں اس کا نہ کنٹرول ہو جائے۔ اب افغان طالبان کو سپورٹ کون کرتا رہا اس پورے عرصے میں؟ چائنا کرتا رہا، رشیا کرتا رہا، کیونکہ وہ مزاحمت صرف وہی کر رہے تھے، باقی سب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ تھے۔ بظاہر ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی ہو، لیکن انفیکٹ افغان طالبان کو کسی نے کوئی نہ کوئی تو اسلحہ دے رہا تھا، کوئی بڑی طاقت دے رہی تھی جو وہ سروائیو کر رہے تھے اور وہ لڑ رہے تھے۔ تو لہٰذا یہ پراکسی ابھی بند نہیں ہوئی 20 سال میں، یہ ہو گیا، فضائی آپریشن رک گیا، اب وہ پرامن طور پہ نکلنا چاہ رہے ہیں۔ 2500 کے قریب ہیں جی یہ ان کے غیر ملکی تھے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہزاروں کی تعداد میں پرائیویٹ شکل میں، پرائیویٹ کانٹریکٹرز جن کو کہا جاتا ہے، جیسے ریمن ڈیوس ٹائپ، اس طرح کے لوگ وہاں پہ افغانستان میں موجود ہیں، تو ان کو بھی نکالنا ہے۔ تو یہ سارا پروسیس چل رہا ہے وہاں پہ، اور بگرام ایئر بیس سے نکلنے کے بعد کیا ہوگا، اور آدھا کام مکمل ہو چکا ہے۔ وائس آف امریکہ بھی یہی بتا رہا ہے، وائس آف جرمنی بھی یہی بتا رہا ہے، DW بھی یہی بتا رہا ہے، اور جو خبریں ہیں وہ غیر ملکی ذرائع ابلاغ سے ہی زیادہ آ رہی ہیں، اور وہیں سے، اور امریکی سینٹ کام کے مطابق جی، سینٹ کام کی کمان جو ہے ان کے مطابق کہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں فوجی اڈے افغان فورسز کو سونپ دیے جائیں گے۔ یہ ایک اب اس پہ نظر ہے افغان طالبان کی بھی ہے، اور خاص طور پہ کیونکہ وہ بھی قبضہ کر رہے ہیں، اپنی پیش قدمی کر رہے ہیں بہت سارے، اور یہ چیز ظاہر ہے افورڈیبل نہیں ہے امریکہ کے لیے، سپر طاقتوں کے لیے۔ پینٹاگون نے اشارہ یہ بھی کیا ہے کہ ہم جلدی، یعنی کہ سپٹمبر سے پہلے، سپٹمبر ضروری نہیں کہ وہ ڈیڈ لائن وہی ہو، سپٹمبر سے بھی بہت پہلے ہم وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اب 16,000 کے قریب جی سویلین کانٹریکٹرز ہیں جن کو وہاں سے پرامن طور پہ نکالنا ہے۔ جو یہ باتیں ہو رہی ہیں نا کہ جی وہ انٹرپریٹ جو کیا جا رہا ہے وہ ایکچوئل یہی ہے کہ غیر ملکی فوجوں کے انخلا میں پاکستان صرف مدد کر رہا ہے، جو کہ پیس ایگریمنٹ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہنا کہ پاکستان میں کوئی فوجی اڈہ ہے وہ ابھی تک نہیں ہے، اور اس میں سول ملٹری لیڈرشپ کے درمیان آپس میں اتفاق ہے، اور جو بھی فیصلہ ہوا ہے مل کر کیا گیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ فوجی اڈہ دینے کا مقصد آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہے، اور وہ چائنا ہے۔ تو اب غیر ملکی جو ذرائع ابلاغ وہ پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں، خاص طور پہ انڈیا، کہ چین جو ہے وہ پاکستان میں فوجی اڈہ بنا رہا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ ایسی کوئی چیز ہے نہیں، صرف یہ ہے کہ اسپیشل کور بنائی گئی ہے سی پیک اور اس روٹ پہ حفاظت کے لیے، اور خاص طور پہ گوادر پورٹ جو ہے وہ ورکنگ ہو چکی ہے، وہ فنکشنل ہو چکا ہے، اس میں اب جہاز لنگر انداز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔
کل بلکہ تاجکستان کے جو پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے ان کو بھی وزیر اعظم عمران خان نے خاص طور پہ گوادر کی طرف توجہ دلائی، اور اب جو ہمارے دوست ممالک تھے جن کے مفادات، مالی مفادات، تجارتی مفادات گوادر بندرگاہ کی وجہ سے ہٹ ہو رہے تھے، وہ بھی اب تقریباً مان چکے ہیں کہ اس کو بھی اب ہضم کر چکے ہیں اور تسلیم کر چکے ہیں، بادل ناخواستہ کہہ لیں یا جیسے بھی کہہ لیں۔ تو گوادر پورٹ نہ صرف فنکشنل ہو چکی ہے بلکہ اس کو مزید اس کی توسیع کا کام بھی جاری ہے۔ تو جس ملک نے ساری عمر مخالفت کی ہو تو وہ کیسے ہم اس کو اس طرح سے اب چائنا کے مقابلے میں کر سکتے ہیں؟ تو یہ بھی ہو رہا ہے۔ دوسرا بات کو آگے تھوڑا سا بڑھاتا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 سال تک، اگلے 2 سال میں امپورٹنٹ ہے یہ خطہ، کیونکہ اس خطے کو دوبارہ سے یہ خطرہ موجود ہے کہ یہ افغان طالبان کے کنٹرول میں نہ چلا جائے، یا اشرف غنی حکومت کا کیا بنے گا، عبداللہ کا کیا بنے گا، اور وہاں پہ اگر افغان طالبان کے قبضے میں چلا گیا اور وہ دوبارہ آ گئے تو پھر ان کو نکالے گا کون، نئی جنگ۔ تو یہ سلسلہ ہے۔ پھر سی پیک، چائنا خود اب ان کو سپورٹ کرے گا، رشیا ان کو سپورٹ کرے گا افغان طالبان کو، اور کم از کم ان کی دشمنی میں نہیں جائے گا۔ ترکی جو ہے وہ ہے، ایران ہے، کیونکہ افغان طالبان اس دوران تمام ملکوں کا وزٹ کر چکے ہیں اور تمام ملکوں کے ساتھ اپنے سیاسی سفارتی تعلقات بحال کر چکے ہیں۔ تو یہ لڑائی شروع ہونی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر، کیونکہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ سی پیک رک گیا ہے، سی پیک رکا نہیں ہے، اور پاکستان اب اس حد تک کوئی بھی ملک ہو، پاکستان کا کوئی بھی ملک ہو، وہ اس حد تک آگے چلا جائے کسی بھی ملک کے ساتھ، چائنا کی مثال دے رہا ہوں، اور وہاں سے پھر یو ٹرن یہ پاسبل نہیں ہوتا۔ یہ پروپیگنڈا تو ضرور کیا جا رہا ہے، شک کے بیج ضرور بوئے جا رہے ہیں، لیکن اس میں حقیقت نہیں ہے۔ روس کے صدر روس کے ساتھ جو گیس پائپ لائن کا ایگریمنٹ ہوا، ایک طویل عرصے سے پینڈنگ چلا آ رہا تھا، اب یہ خبریں کون دے رہا ہے؟ اگین اب یہ انڈین میڈیا اور مغربی ذرائع ابلاغ یہ خبریں اب دے رہے ہیں، سورسز کے حوالے سے دے رہے ہیں کہ روس کے صدر پوٹن جو ہیں وہ پاکستان کا اب دورہ کریں گے، اور بہت ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں، بہت ساری رکاوٹیں، بہت ساری بدگمانیاں ختم ہو چکی ہیں اور یقین دہانیاں ہو چکی ہیں، اور اب روس کے صدر پاکستان کا دورہ کریں گے۔ انہوں نے پہلے بھی کرنا تھا، لیکن ایک تو انڈیا کا پریشر آیا، اور دوسرا کچھ ہمارے ہاں بھی تھے، کیونکہ روس کے صدر پاکستان اس وقت آنا چاہتے ہیں جب پاکستان بولڈ قسم کے ڈیسیشن لے لے، ایک دفعہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لے کہ روس اور پاکستان کے آئندہ کے تعلقات کس نہج تک جائیں گے، کہاں تک جائیں گے، اور پاکستان کس حد تک رشیا کے ساتھ ملنے کو تیار ہے، کیونکہ رشیا اور پاکستان کا جو ہے ماضی وہ کافی تلخ ہے۔ اس میں پاکستان کا الزام ہے، پاکستان کا موقف ہے کہ ایسٹ پاکستان جو ہوا تھا، بنگلہ دیش جو بنا تھا، اس میں روس کا کردار بڑا ہی کیا کہنا چاہیے منفی تھا، اور دوسری جانب روس کا یہ کہنا ہے کہ اس کا بدلہ پھر پاکستان نے ہم سے لیا افغانستان میں۔ تو یہ ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، کچھ واقعات کا میں عینی شاہد بھی ہوں، اور اس میں کچھ بہت ساری امپورٹنٹ میٹنگز بھی ہوئیں۔ تو ایک طویل عرصے سے یہ بیک ڈور چینل پہ کام ہو رہا تھا۔ اب روس کے صدر جو ہیں، اب شاید وہ انڈیا اور اس طرح کا ایکسٹرنل پریشر بھی نہ لیں اور وہ پاکستان کا دورہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے بہت ساری ورکنگ کی ضرورت ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ ہوگا خطہ 2 سال، اور خاص طور پہ ملٹری لیڈرشپ کے لیے بھی، کیونکہ سیکورٹی کے معاملات ڈگمگا سکتے ہیں، گڑبڑ ہو سکتے ہیں، ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اس لیے پاکستان میں اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے، اور یہ ہماری تمام سیاسی جماعتیں، سیاسی قیادت جانتی ہے۔ تو لہٰذا باقی باتیں کچھ ایسی ہیں جن پہ کیا کہنا چاہیے، اعداد و شمار یا روڈ میپ کہہ لیں، اور کچھ تاریخوں پہ نظر ہے، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کی، فلاں تاریخ کو یہ ہو جائے گا، فلاں مہینے فلاں سال یہ ہو جائے گا۔
تو ابھی میں ان کو کہوں گا کہ ایسا سوچنے میں جلدی نہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.